बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ शंदाना गुलजार मौजूद हैं। उनके साथ बड़े अहम मामलात, लेकिन सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दूं वो अमेरिका से। ये बड़ी अहम खबर है और इस खबर का बराह रास्त पाकिस्तान से ताल्लुक। डोनाल्ड ट्रंप को कैपिटल हिल यानी जो अमेरिका का 9 मई का वाकया हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 9-0 यानी 9 जजेस ने, और उन जजेस ने जो डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफ हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को क्लीन चिट दे के सदारत के लिए अहल करार दे दिया कोलोराडो की स्टेट में। और इसके अलावा जो बाकी स्विंग स्टेट्स हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप की बर्तरी है, ये हुकूमत की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। और अब इसमें रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट यही कैपिटल हिल का मामला जो 9 मई पाकिस्तान में बना हुआ है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की खुशकिस्मती कि वहां कोई काजी फाइज, कोई सरदार सिकंदर सुल्तान नहीं था जो उसे रोक सका। वहां का जो अटॉर्नी जनरल है, जरा अंदाजा करें कि वो डोनाल्ड ट्रंप को मुबारक दे रहा है, जो उसके खिलाफ केस लड़ता रहा। उसने कहा आज जमहूरियत की जीत होगी, आज अवाम की जीत होगी अमेरिका की। और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियां बहुत सी अहम है, जिसमें जनूबी एशिया उसमें सरे फहरिस्त है, और उसमें जो मसाइल है, अब बाइडन की आपको खारजा पॉलिसियां रिवर्स होती हुई नजर आएंगी। डोनाल्ड ट्रंप में भी, मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के लिए कोई बहुत ही बड़ी खुशखबरी उस लिहाज से है कि ये वो वहां से कोई ऐसे पाकिस्तान के दूध और शहद की नहरें बहा देगा, लेकिन सबसे बड़ा मामला जो पाकिस्तान में कानून, जमहूरियत, खवातीन और जो इस वक्त आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी, इन तमाम मामलात को डोनाल्ड ट्रंप के मशीर और कांग्रेसमैन रिसेंटली बहुत से जो लेटर्स गए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन को सारे मामलात पता है, इमरान खान से उनके ताल्लुकात, उनके जो मामलात मिलते जुलते हैं। इन हालात में पाकिस्तान में तब्दीली अब आना लाजमी होगी। दूसरा बड़ा अहम मामला इसहाक डार की ऑडियो लीक, बहुत बड़ी ऑडियो लीक। और इस ऑडियो लीक में इसहाक डार पाकिस्तान की अजीम पाक फौज के अजीम जो हमारे सिपह सालार हैं उनके खिलाफ बातें कर रहा है। आप क्या सोच सकते हैं कि ये वो लोग हैं कि जो वजीर खजाना, क्योंकि उसे नहीं लगाया जा रहा और डॉक्टर शमशाद को लगाया जा रहा है। ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि डॉक्टर शमशाद को, चूंकि SIFC जो उन्होंने बनाया है उसको चलाने के लिए लगता है कि इसहाक डार एक नायल आदमी है। अब इसहाक डार की ऑडियो लीक में इस तरह की जबान इस्तेमाल की जा रही है, और नवाज शरीफ पहले माइनस हो चुका है, अब शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने जो जबान इस्तेमाल की हमारे अजीम जो सपा सालार उनके बारे में, हम सब का दिल लाजमी सी बात है दुखा होगा। अब इस पे देखना यह है कि इन्हें क्या अब रगड़ा लगेगा या क्या होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला होने जा रहा है आने वाले दिनों में। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ से जो 23 नशिस्तें छीनी गई, जिसमें मखसूस नशिस्तें हैं और अकलियतों की नशिस्तें हैं, ये नशिस्तों का मामला तहरीक इंसाफ का लाए अमल क्या होगा। बिलावल जरदारी एक हाथ से बार बार तहरीक इंसाफ की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है मैं करप्ट नहीं हूँ, मेरा बाप शायद हो, माइनस जरदारी करके मुझे कबूल करो, हुकूमत बनाने को तैयार हो जाओ। ये मामलात भी हैं, और उसके साथ बहुत सी और चीज़ें डिस्कस करनी है कि ओवरसीज़ प्रेशर है, पाकिस्तान में एहतजाज की शिद्दत में इजाफा होगा, स्ट्रेटजीज़ क्या है, कुछ अहम मुलाकातें भी होने जा रही हैं जिन पर मैं अभी बताने का पाबंद नहीं हूँ क्योंकि मुझे मना किया गया है। जिन सोर्सेज ने बताया वो इंशाल्लाह हो सकता है कि आपको इंटरव्यू में बताएं, लेकिन मेरे से शंदाना मौजूद हैं, आए उनसे बात कर। शंदाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। मैं डायरेक्ट सवाल पे सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा, ये जो अमेरिका में मामला हुआ इसी से हम अगर शुरू करें, तो डोनाल्ड ट्रंप को आज क्लीन चिट मिल गई। वो अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन आपको पता है जो उनकी फेवर में जा रहा है, अब तक की वो तमाम स्टेट्स में ऑलमोस्ट जीत चुके हैं। तो आपको क्या लगता है उनके प्रेसिडेंट बनने से क्या पाकिस्तान में भी तब्दीली का सफर शुरू होगा, ये मामलात ठीक होते हुए नजर आएंगे? शुक्रिया सभी। अच्छा है, बहुत अरसे बाद आपके साथ एक सेशन हो रहा है। आपने काफ़ी सारे सवाल, माशाल्लाह आपकी एक महारत है कि आप एक दरिया को कूज़े में बंद करते हैं, बट मुझ में वो महारत नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आहिस्ता-आहिस्ता उन तमाम सवालों का जी जी। मुख्तसर जवाब दूँ। पहला ये देखें, अमेरिका ने दोबारा एक दफ़ा प्रूव किया कि वो एक वाक़ई डेमोक्रेसी है, एक जमहूरियत है। वहाँ पे अवाम फैसला करेगी कि कौन इलेक्ट होगा और कौन इलेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल उनकी सुप्रीम कोर्ट भी पॉलिटिकल है। आपको पता है कि जिस तरह बिल्कुल। पाकिस्तान में हम कहने में तो एपॉलिटिकल अपॉइंटीज सुप्रीम अच्छा, कोर्ट में लेके आते हैं। ये जजेस डोनाल्ड ट्रंप के सारे मुखालिफ थे, मजे की बात है। एब्सोल्युटली। लेकिन देखिए, अपने मुल्क की मुखालिफ तो नहीं है ना। दैट्स द पॉइंट। ये फ़र्क है, ये फ़र्क है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में और बाकी दुनिया में फ़र्क ये है कि वो लोग अमेरिका फ़र्स्ट हमेशा गम करते हैं। हम यहाँ पे अपना पेट, अपने फ्लैट्स, अपना घर, अपना बच्चा, अपना पासपोर्ट पूरा कर लें, दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड, ये जो गरीब दुनिया है। और इसलिए तुम गरीब रह गए हैं ना, कि अगर मुल्क की पहले फ़िक्र होती कि ये दिन नहीं देखना पड़ता। और ये देखिए, जो बाइडेन और अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो उनके पेंटागन के साथ मुंसलिक है, ये तो उनको गेम थी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी दफ़ा कहा था कि मैं नेटो को डिसबैंड करूँगा। ठीक है, चीन उसको भी ज़्यादा नहीं पसंद और ताइवान की जंग वो भी शायद छेड़े, लेकिन उसकी दुनिया के बारे में व्यूज़ डिफरेंट थे। बिल्कुल उसका एंटी वॉर। अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है और उसको ज़्यादा किसी में इंटरेस्ट नहीं है, उसको अपने मुल्क में इंटरेस्ट है। ठीक है, वो पढ़ा लिखा कम होगा, ज़्यादा होगा, होटेलियर होगा, बिज़नेसमैन होगा,
لیکن آج امریکن سپریم کورٹ نے پروف کر دیا کہ امریکہ کمز فرسٹ, امریکن پیپل کم فرسٹ, لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ. اچھا, اب جو اس کا پاکستان پہ جو اثر ہوگا وہ اس کا اس وقت کہنا ذرا مشکل ہے, کیونکہ دیکھیں جو اینٹی چائنا پالیسی ہے جس پہ امریکہ چل رہی ہے, وہ تو سارے ان کے پریزیڈنٹس ہیں, چاہے وہ ڈیموکریٹس ہوں چاہے وہ ان کے ریپبلکنز ہوں, وہ تو اینٹی چائنا اور اینٹی رشیا, ان کو کوئی نہ کوئی ولن تو چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ ان کے جی ڈی پی کا بہت بڑا حصہ ہے یہ اسلحہ جو بھیجتے ہیں. جو فلسطین میں اس وقت کارنیج ہو رہی ہے, جو نسل کشی ہو رہی ہے, جو انہوں نے سٹارٹ کیا تھا یوکرین میں, وہ تو اپنے آرمز بیچنے کے لیے, دنیا کے لیے تو انہوں نے وہ جنگیں نہیں سٹارٹ کی تھی, امن کے لیے. سو اس لیے پاکستان پہ اس پر اثر مجھے تو لمیٹڈ نظر آتا ہے. ہاں, جس چیز کا اثر ہوگا, یہ جو کانگریس ویمن سینیٹرز خطوط لکھے جا رہے ہیں کیپٹل ہل کو, کیپٹل ہل سے خط جا رہے ہیں ٹو وائٹ ہاؤس کہ آپ کر کیا رہے ہیں, آپ دنیا میں کیا ڈیموکریسی انڈرمائن کرنے کو تیار ہیں؟ بیلاروس پہ تو آپ سینکشنز لگانے کو تیار ہیں کیونکہ 1400 بندہ جیل میں ہے, اور یہاں پہ 14,000 بندہ جیل میں ہے, اس بالکل. پہ آپ سینکشنز نہیں لگا رہے. تو ونیزویلا ہے. امریکہ نے اب اپنا فیوچر دیکھنا ہوگا کہ وہ کس سمت کھڑے ہوں گے. اس نے یہ نہیں کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو کے نہیں ہونا, انہوں نے کن ویلیوز کو اسپاؤس کرنا ہے. بالکل. ابھی میری جو کچھ سینیٹر سے یا کچھ لوگوں سے وہاں بات چیت جو ہوئی, اس میں یہی ابھی سامنے آیا کہ انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ پاکستان میں کیا, انہیں صرف اس بات سے غرض ہے کہ ایک تو ان کے اپنے الیکشنز ہیں, اور ایک تو ووٹ بینک ہے پاکستانیوں کا, اور عرب دنیا کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے, اور وہ سے نہیں دوسرا یہ کہ وہ ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس طرح لیجیٹمیٹ گورنمنٹ کے ساتھ اگر کھڑے ہوں تو ان کی اپنی جو ہے وہ ووٹنگ کا وہ مسائل جو ان کے شروع ہوتے ہیں. اچھا, اس میں اب آپ کا جو دیکھا جائے تو پریزیڈنٹ بھی اس وقت انہوں نے زرداری کو آلموسٹ بنا لی ہے, وزیر اعظم بھی بنا لیا, چیئرمین سینٹ بھی بن گئے, سارے ان کے عہدے جو تھے وہ بندر بانٹ ختم ہوگی, بٹوارا مال جو تھا وہ چوری کا اس پہ آپ کو مینڈیٹ تھا اس پہ کر دیا. لیکن اب تحریک انصاف کا ایکشن پلان کیا, لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب تحریک انصاف کا انتظار کرے گی اسی طرح سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس, یا آپ کوئی مطلب ایگریسو پالیسی اختیار کریں؟ دیکھیں سبھی, میں آپ کی طرح ایک مسلمان گھرانے سے ہوں, ایک بہت ادنا مسلمان ہوں. جو میری سمجھ ہے قرآن کی حدیث کی, میں اس کے مطابق اپنی زندگی اور اپنی سوچ بناتی ہوں. قرآن میں جہاں لکھا ہے کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کو ایڈریس ہوا تھا کہ دے پلان اینڈ مطلب جو منافق ہیں وہ پلان کر رہے تھے رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف. یہ ہمارے تمام رسولوں کے ساتھ جگہ جگہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ واللہ خیر الماکرین, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا پلانر ہے. بے آپ شک. چاہے مسلمان ہو, آپ چاہے ہندو ہو, آپ چاہے کرسچن ہو, آپ کا جو بھی ایمان ہو, رب سب کا ایک ہی ہے, اور وہ رب العالمین ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ 4-5 خاندانوں کو ان کی چوریاں بچانے کے لیے, ان کے قتل و غارت پاکستان کے ساتھ ظلم کو چھپانے کے لیے آپ پوری کی پوری عوام کو نظر انداز کر دیں. یہ کوئی نہیں ہونے دے گا. کیونکہ دیکھیں, اگر میں یہ بیٹھ کے سوچاؤں کہ زرداری خاندان بہت طاقتور ہے, مار دیتا ہے لوگوں کو, یا شہباز شریف خاندان, نواز شریف کا ہمارا بچہ اسد شاہ جو اس وقت ہاسپٹل میں آئی سی یو میں, اس کو اتنی تشدد کی ہے ذل شاہ کی طرح, احمد شاہ سوری. تو اگر میں ان چیزوں سے ڈر کے گھر پہ بیٹھ جاؤں, میں پارلیمنٹ نہ جاؤں, میں پروٹیسٹ نہ کروں, پھر باقی پاکستانی کیا کریں گے؟ میرا سجدہ میرے رب کے سامنے ہوتا ہے. میرے دین میں 1000 کمزوریاں ہو سکتی ہیں, مجھ میں 100 کمزوریاں ہو سکتی ہیں, لیکن ہمارا عقیدہ بہت کلیئر ہے, سجدہ اس رب کو ہے اور کسی کو نہیں ہے. ہم جدوجہد کرتے رہیں گے, چاہے وہ پبلک ایجوٹیشن ہو, چاہے وہ اندر ایجوٹیشن ہو اسمبلی کے, لیکن ہم نے اپنا جو چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہے, جو عوام کا ووٹ, عوام نے تو اپنا دیکھیں اپنی دلیری, اپنی طاقت, اپنا زور 8 فروری کو دنیا کو دکھا دیا کہ آپ ہمیں پیٹے, ہمیں مارے, ہم نکلیں گے, ہم ووٹ دیں گے. اور لاکھوں میں ووٹ پڑا ہے پی ٹی آئی کو, اسینشلی خان صاحب کو. وہ تو کھمبا بھی کھڑا ہوتا, اس کو پڑ جانا تھا. بالکل صحیح بات. اب یہ ہے کہ ہم نے اس کو ریکور کرنا ہے. ہماری جو سیٹیں آج چرانے کی کوشش کی ہے ای سی پی نے, ہم اس میں اپیل کریں گے. مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ عدالتیں بھی اس وقت 9 میں سے 10 بکی ہوئی ہیں, اس وقت تھانے بھی 9 میں سے 10 بکے ہوئے ہیں, وہ سب اینٹائی خان ایجنڈا پہ. بٹ ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اینٹائی خان آٹومیٹکلی بیکمز اینٹائی پاکستان. جب تک خان صاحب کو آزادی نہیں ملے گی, پاکستان کی بھی حقیقی آزادی نہیں ہوگی. اب سوال یہ پوچھنے کا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پچھلے 76 سال کی طرح غریب رہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ باہر رہتے ہیں پاکستان سے, بیرون پاکستانی مقیم پاکستانی ہیں, ایکسپیٹ ہیں, لوئل ہیں, پیسے بھیجتے ہیں, ریمیٹنس بھیجتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ آسٹریلیا سے, یو کے سے, یو ایس سے کوئی انگریز آ کے پاکستان میں سیٹل ہوتا ہو تھرڈ ورلڈ میں؟ کبھی نہیں آتے. کیونکہ ان کو جو کوالٹی آف لائف وہاں ملتی ہے, جو حقوق ملتے ہیں, خود ارادیت, جو حقوق, جو فرائض, اسکول, ہسپتال,
ہم ابھی تک 76 سال بعد میرے حلقے میں، میرے غریب حلقے میں ہم بجلی، گیس، پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ تو آپ مجھے صحیح، بتائیں کہ کون ان کو ووٹ دے گا، کون ان کو پرائم منسٹر، چیف منسٹر دوبارہ بنائے گا جو 40 سال سے اس ملک کو کھا رہے ہیں؟ تو ہمارا بالکل تو ایک الہ عمل ہے کہ ہم نے حق واپس لے کے رہنا ہے۔ بالکل صحیح۔ ابھی اکانومی کے اگر حالات دیکھیں تو جی ڈی پی جو ہے 6 سے -2 چلی گئی اس سے نیچے۔ ابھی یہ ڈاکٹر شمشاد صاحبہ کو دوبارہ وزیر خزانہ بنانے جا رہے ہیں۔ اب تو اسحاق ڈار کی لگتا ہے ایس آئی ایف سی کی وجہ سے چھٹی ہو رہی ہے، لیکن یہ آپ کو لگتا ہے کہ معیشت تو ٹھیک کر نہیں سکتے؟ آئی ایم ایف کی جو 18% جی ایس ٹی اور سوری ابھی جو باقی ٹیکسز لگ رہے ہیں پیٹرول کی مصنوعات پہ، بجلی پہ، گیس 4 گنا زیادہ بڑھ چکی ہے، اور ڈالر پہ آج ₹8 جو ہے فورن ٹریڈ میں آپ کو پتا ہے ڈیلر جو ہیں وہ لے رہے ہیں، ایکسٹرا لے رہے ہیں اس کی فیوچر سیلنگ کے حساب سے۔ تو یہ کس طرح مینج کر سکتے ہیں؟ یہ تو کوئی بھی آپ نہیں کو کر پتا سکتے، فارمولا ایسا نظر نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ تو بلومبرگ نے بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت واحد شخص ہے جو پاکستان کی اکنامک سمت کو ٹھیک کر سکتا ہے، ہمیں تباہی سے بچا سکتا ہے، اللہ کے بعد وہ ہمارا پرائم منسٹر عمران خان ہے جو اس وقت جیل میں بیٹھا ہے۔ یہ بلومبرگ کا، پی ٹی آئی کا کوئی ادارہ نہیں ہے، جی یہ جی، ایک مودی انٹرنیشنل ہے، ادارہ ہے، فچ ہے، ورلڈ بینک ہے، سب نے یہی سب نے بات بول کی ہے۔ دیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہی چور جب بار بار آتے ہیں حکومت میں، ملک بنانے تو نہیں آتے، تو ملک بگاڑنے آتے ہیں، اپنی جیبیں بھرنے آتے ہیں۔ یہ بالکل میں صحیح، آپ کو لکھا ہوا دے دوں، یہ 1000 منسٹر لے کے آ جائے نا، بٹ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ ان کو کبھی بھی نہیں کامیاب ہونے دے گا۔ یہ لوگ آئے چوری کرنے کے لیے یا ملک ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آئے۔ انہوں نے جی جی 1300 ارب سے زیادہ کے اپنے کیس معاف کروا دی، اپنی چوریاں معاف کروا دی، اپنے قتل، کتنے لوگوں کو قتل کروایا، کتنے ہمارے پولیس والوں کو مروایا گیا، کتنے لوگوں کو ختم کیا گیا کہ صرف ان کی کیسز کی کوئی نام نشان نہ ملے۔ آئی کین شو یو سبھی صاحب، یہ سب پاکستان کا، پاکستانیوں کا، ہم سب کا ایک صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے، لیکن میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ، انشاءاللہ یہ چیزیں ریورس ہوں گی، بیکاز پاکستان، اگین یہ میں اپنی دین کی طرف سے بات کر رہی ہوں، میرا ایمان ہے، ہر کسی کا ایمان شاید بے نہ ہو۔ شک بے شک 27 رمضان کو بننے والا ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ ایک زرداری سپے بھاری اور ووٹ کو عزت دو اور پتہ نہیں شریف خاندان اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، یہ ان کے لیے نہیں بنا تھا۔ یہ ہم 250 ملین پاکستانیوں کا ملک ہے، بالکل ہم درست بات۔ سب اس کا ٹیکس دے دے کے لوگ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے یہ ملک ہم پالتے ہیں، اس لیے نہیں کہ چور باہر لے جائیں اپنے فلیٹس لنڈن خرید لیں، اس لیے ہم نے یہ نہیں ملک بنایا تھا۔ بالکل صحیح بات ہے، آپ کی بات درست ہے۔ جس نے بھی پاکستان کو نقصان پہنچایا، میں ایک وی لاگ میں بڑی تفصیل سے ان تمام لوگوں کا انجام بتا چکا ہوں، تو ان لوگوں کا بھی انجام یہی ہونا ہے جس نے پاکستان کو نقصان، کلمے کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے۔ بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ۔ اچھا، آپ کی نشستیں جو مخصوص نشستیں چھن گئیں پاکستان میں، جائیداد میں عام طور پر بیٹیوں کو، بہنوں کا یہ ہم سنتے ہیں حق چھین لیتے ہیں۔ اسمبلی میں اتنے بڑے فلور پر انہوں نے آپ کی خواتین کے اتنے بڑے حق پہ ڈاکہ مارا، پہلے مینڈیٹ پہ مارا، اقلیتوں کے حق پہ ڈاکہ مارا۔ اب آپ یہ کیا کریں گے؟ مطلب یہ ہائی کورٹ میں لے کے جائیں گے کیس؟ جنید اکبر صاحب نے جو دوسری بات کہی تھی آن دا فلور آف دا ہاؤس، کہ یہ پاکستان اس طرح نہیں چلے گا، یہ موروثی سیاست کا پاکستان متحمل ہو ہی نہیں سکتا، تباہی پھر گئی ہے پچھلے 40 سال میں۔ آج راجہ پرویز صاحب نے گوہر صاحب کو سلیقہ اور تمیز سکھانے کی کوشش کی، بولنے کی، مطلب ہماری عورتوں کو مار مار کے جیلوں میں، معذور لڑکیوں کو کھینچ کھینچ کے، مار پیٹ کے، مطلب نقلی کیسز بنا کے جیلوں میں رکھا ہوا ہے، اور یہ ہمیں لیکچر دے رہی ہے ہیومن رائٹس پہ۔ تمام این جی اوز پاکستان میں پچھلے 2 سال سے خاموش ہیں۔ عورتوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، بے گناہ عورتوں کے ساتھ، غیر سیاسی عورتوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں بولا، لیکن ان کو اسمبلی میں آج سلیقہ یاد آ گیا، ہیومن رائٹس یاد آ گئے۔ لیکن آج جو انہوں نے کیا ہے ای سی پی نے مل کے پی ڈی ایم کے ساتھ، تو یہ تو سارا ان کا ڈرامہ ایکسپوز ہو گیا۔ ان کو کوئی خواتین کے حقوق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ان کو پاکستان میں مائنورٹیز جو دینی اقلیتیں ہوتی ہیں ان سے کوئی لینا دینا ہے، ان کو صرف اپنی طاقت، اپنے پیسے سے لینا دینا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو اپیل کریں گے، لیکن کاش ہمارا سپریم کورٹ جو آج کل ہے وہ امریکہ کی سپریم کورٹ سے کچھ سیکھ لے، کہ جس میں پاکستان فرسٹ۔ جنید صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ ایک بہت عجیب سا انکشاف کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب 9 مئی کے بعد بیچارے ہمارے بے گناہ ورکرز کو جیل میں لے کے جاتے تھے، مارتے پیٹتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائے، تو ان میں یہ بھی کہا جاتا تھا، ایک سافٹ ٹیکٹک ہوتا تھا کہ دیکھو اگلے الیکشن میں تو خان صاحب کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ نہ خان ہوگا اور نہ بیٹھ کر نشان ہوگا، تو آپ کیوں اپنا کریئر خراب کرتے ہیں؟ اب آپ مجھے بتائیں، ساری دنیا نے دیکھا کہ بیٹ کا نشان ہم سے سپریم کورٹ نے الیکشن سے ہفتہ 10 دن پہلے چھینا میکسیمم۔ تو بالکل پچھلے سال 11-12 مئی کو کیسے پتا تھا لوگوں کو کہ فروری میں یہ لیا جائے گا؟ تو کہتے ہیں نا something is very rotten in Denmark, something is also very rotten here۔ لیکن میرا ابھی بھی اپنے رب پہ، اپنے دین پہ، اپنے قرآن پہ، اپنے رسول اللہ علیہ السلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، ہمارے اصحابہ رسول وسلم کی علیہ السلام کی، سب پہ اللہ کا درود۔ دیکھیں ہم نے سیکھنا ہے اسی زندگی سے، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم غلطیاں بھی کریں گے، خان صاحب بھی فرشتہ نہیں ہے، لیکن میں اپنے ہر الیکشن کی سپیچ میں ایک ہی بات بار بار کرتی تھی
کہ خان صاحب اپنے اللہ کے علاوہ کسی کی محتاج نہیں ہے. اللہ نے ان کو بالکل اولاد صحیح. دی، نام دیا ہے، پیسہ دیا ہے، عزت دی ہے، سب کچھ دیا ہے. وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں ڈیل لے کے اور لنڈن بھاگ جائیں باقی بھگوڑوں کی طرح، بٹ وہ نہیں جاتا. جو بلاول زرداری اگر مائنس زرداری ہو کے آپ کے پاس آئیں، جس طرح وہ اشارے کر رہے ہیں بار بار پارلیمنٹ میں بھی کہ آپ حکومت میں ہمیں بلائیں تو صحیح، ہم نے بھی حکومت نہیں لی، تو آپ لوگ کیا اسے ایکسیپٹ کرنے پہ تیار ہو جائیں گے؟ دیکھیے سبی صاحب، یہ بات تو میں نے بہت جگہ پہ کہی ہے. میرا جو کلچر ہے وہ کے پی کا کلچر ہے. ہمارے گھر جب دشمن بھی آتا ہے نا تو ہمیں اجازت نہیں ہے اس کو نقصان دینے کی، ہم اس کو پناہ دیتے ہیں. بنا دیتے ہیں. ہمیں بات چیت کرنے میں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کبھی تھا. لیکن جو ایشو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جب آپ ارشد شریف جیسے قتل، جو عزیز میمن، یہ باقی ساری چیزیں ہوتے رہیں گی، اور اگر عمران خان نے انہی چیزوں پہ کمپرومائز کرنا تھا تو پھر ہم سارے جیل کس لیے گئے؟ ہمارے کارکنان جیل میں بھی کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم مفاہمت کرنے تو آئے نہیں تھے، ہم تو پاکستان ٹھیک کرنے آئے تھے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی ٹھیک کرنا چاہتی ہے، نون لیگ کرنا چاہتی ہے، ایف کرنا چاہتی ہے، جو بھی کرنا چاہتا ہے، وہ پورا چرایا ہوا مینڈیٹ واپس کریں جو سیٹیں ہماری چرائی گئی ہیں. دوسری بات، جرگے میں سارے وہ لوگ بیٹھیں جو ایک کام اور ایکسیپٹیبل ہوں گے ساری سائٹس کو. ہماری ایک پوری قیادت ہے جو کام ہیڈڈ ہے، چاہے وہ اسد کیسر ہو گیا، چاہے وہ عمر ایوب ہو گیا، ہمارے سینئرز ایسے ہیں، یا اور بھی بہت لوگ پارٹی میں ایسے ہیں جی جو جی. بہت زیادہ آرام اور تحمل سے بات کر سکتے ہیں، وہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. علی محمد خان ہے، بہت سارے لوگ ہیں. اسی طرح نون میں اور پیپل میں بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو اچھے ہیں، کیوں نہیں ہے، ان کی سیکنڈ جسے ہم کہتے ہیں ٹیئر قیادت. لیکن اگر بات لین دین پہ ہوگی، جس طرح یہ لوگ آپس میں بندر بانٹ کرتے ہیں کہ تم پریزیڈنٹ بن جاؤ میں پی ایم بن جاؤں گا، وہ نہیں ہو سکتا. بالکل ہمارے صحیح. ساتھ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو ساؤتھ افریقہ میں ہوا تھا اس طرز پہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن تبھی ہوا تھا اور تبھی ہوگا جب خان صاحب اور ہمارے سارے بے گناہ قیدی جیل سے نکلیں گے، جن کے ساتھ کوئی کسی نے قانون نہیں توڑا، کوئی چوری نہیں کی، وہ کوئی وہ نہیں کیا، پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا، وہ لوگ سارے جیل سے نکلیں گے. پھر ہر بات ہو سکتی. پاکستان کے حق میں ہم ہر قربانی کرنے کو تیار ہیں. ہم اپنی انا کے مسئلے ہو گئے، ہم اپنی عزت کے مسئلے ہو گئے، اپنی پرانی سٹیٹمنٹس پہ بھی ہم پیچھے چلے جائیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے سر پہ بوٹ رکھ کے، ہمارے گردن پہ اپنا جوتا رکھ کے ہمیں یہ کہیں کہ چلو ہمارے ساتھ بیٹھو ورنہ تم لوگ کو اور ماریں گے، تم لوگ کو اور قتل کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا. جان تو ایک ہی بالکل دفعہ صحیح. جانی ہے تو ٹھیک ہے، چلی جائے. پاکستان کے لیے کوئی بھی چیز منظور ہے. شندانہ بس آخری امپورٹنٹ سوال ہے. شیر افضل مروت، آپ کو پتہ ہے آپ کی پارٹی کے پاکستان کو، تحریک کو چلانے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے، خاص طور پر جب جی کوئی نہیں نکلتا تھا انہوں نے پارٹی چلائی، سامنے آئے جی اور دنوں میں وہ عوام کے دلوں کی دھڑکن بن گئی. لیکن ان کے اوپر الزامات، آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا، بھی میں اسد کیسر صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، آپ بھی کھڑی تھی. شیر افضل مروت کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتی ہیں؟ عوام کو کیا بتائیں گی؟ لوگ کیوں، جو کچھ لوگ پروپیگنڈا کریں، انہیں کچھ ایسا کچھ بتانا چاہیں گی ان کے بارے میں؟ دیکھیں، شیر افضل صاحب نہ میرے رشتہ دار ہیں، نہ میرے شہر کے ہیں، نہ میرے گاؤں کے ہیں، نہ میرے حلقے کے ہیں. شیر افضل صاحب میرے وکیل ہیں. پچھلے 2 سال سے انہوں نے سارے کیسز فری کیے ہیں. انہوں نے اسد کیسر کے سارے کیسز فری کیے ہیں. انہوں نے شہریار افریدی اور کی بیوی، بچے اور میری والدہ کو پناہ دی جی جی. جو ہمارے وہ پیچھے غنڈے پڑے ہوئے تھے. شیر افضل مروت کے بہنوئی کو قتل کیا گیا کیونکہ وہ خان کے لیے جلسے کر رہا تھا. ساتھ میں ایک ایسے چوک بھی مار دیا تاکہ وہ شوٹ آؤٹ لگے. ان کے سگے بہنوئی. اچھا، شیر افضل صاحب کے 2 گھر توڑے گئے، ان کے نوکر لے کے گئے ہوئے، ان کو فزیکلی مارا گیا ہے، ان کو حراست میں رکھا گیا ہے. اور جس طرح شیر افضل صاحب پہ تشدد حراست کے اندر ہوا ہے، شاید کسی کے ساتھ ہوا ہو. شیر افضل صاحب جب تک خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جب تک خان کون پر بھروسہ ہے، میری بند آنکھوں سے ان پہ بھروسہ ہے. بالکل جو صحیح. ان کے اوپر احسان ہے وہ ایک پرسنل لیول پہ احسان ہے، لیکن کیونکہ وہ خان کا سپاہی ہے، وہ ایسے ٹائم پہ نکلا کہ ساری ہماری لیڈرشپ بند تھی، یا جیل میں تھی، یا انڈر گراؤنڈ تھی، یا چھپی ہوئی تھی، یا تکالیف میں تھی، یا اذیت میں تھی. انہوں نے پوری پارٹی کو زندہ کیا، انہوں نے تمام بالکل ورکرز کو ہمت دی. ٹھیک ہے، تو جو خان صاحب کی جو ریڈ لائن ہے وہ میری ریڈ لائن ہے. اگر خان صاحب آج شیر افضل صاحب کو تھپکی دیتے اور شیر افضل صاحب کو کہتے کہ تم میرے سپاہی ہو، تو شیر افضل صاحب میرا بھی لیڈر ہو گیا. جس دن خان صاحب نے کہا کہ میں نے شیر افضل سے ہاتھ اٹھا لیا کہ یا یہ میرا فائدہ اٹھا رہا ہے، یا یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، یا یہ کسی اور کا بندہ ہے، تو اس دن ہم سبھی پیچھے ہٹ جائیں گے. بالکل لیکن صحیح. جب تک خان کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے، ہم اور کسی کی رائے کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. لیکن لیڈر ان وقتوں میں، ان سخت وقت میں لیڈر ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ عمران خان ہے. یہ والا مجھے کاٹنا پڑے گا، یہ پیغمبر اور فرشتے والا لوگ آپ کو پتہ ہے پیس میں شروع ہو جائیں گے ہمارے پاس. اچھا چلیں، یہ آپ کا
بہت بہت شکریہ شندانہ آپ کا. اب انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ انٹرویو آپ پرومس کریں, جو آپ کی کچھ اہم ملاقاتیں مستقبل میں اگر ہوئیں تو آپ نے ضرور جو ہے نا وہ آ کے تفصیل سے بات کرنی ہے انشاءاللہ تاکہ جو ہے. بالکل جی. جی بہت بہت شکریہ آپ کا شندانہ, تھینک یو سو تھینک مچ.